बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम रोशनी में हमारा जो मौजू है वो है अखलाकियात। जी हाँ, मैनर्स। इंसान अपनी वेल्थ से बड़ा नहीं होता, अपने मैनर्स से बड़ा होता है, अपने अखलाक से बड़ा होता है। ये अखलाक ही तो थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों को तो अपना किया, पराए सब के सब अपने हो गए। अपने तो चंद थे ना जो उंगलियों पर गिने जा सकते थे, बाकी तो तकरीबन सब पराए थे। और पराए लोग, मुखालिफ लोग, दुश्मन लोग अपने हो गए, दुश्मन दोस्त बन गए। और ऐसे दोस्त बन गए कि अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। क्या अखलाक होंगे वो अखलाक का क्या मयार होगा, वो क्या मोरल वैल्यूज़ होंगी कि जिनकी बिना पर लोग आपसे इतना इश्क करने लगे। जी हाँ, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हम कैसे समझ सकते हैं, आपने क्या फरमाया? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ये सारा कुरान मेरे महबूब के अखलाक ही तो हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अखलाक ही हैं कि जिनसे जंगे बिना लड़े जीती जा सकती हैं। अखलाक ही हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम अता करते हैं। इंसान अखलाक से, एक बाअखलाक इंसान, वो बाकिरदार हो या ना हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, बाकिरदार तो होगा ही होगा, ज़ाहिर बाअखलाक हो, लेकिन अगर नहीं भी है और बाअखलाक है तो लोग उसका मोहब्बत से ज़िक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ होती है, हर जगह उसकी इज़्ज़त होती है। तो अखलाक और अखलाकियात और दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, इससे मज़ीद इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। हमारे आपके अर्दिल अज़ीज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड स्कॉलर ऑफ इस्लाम अलहाज अल हाफिज़ अल कारी मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। लास्ट वीक भी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए मेरे बहुत अज़ीज़ और आलिम नबील फ़ाज़िल जलील जनाब अल्लामा पीरज़ादा हसन इलाही क़ादरी तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह सलामत रखे। मुफ्ती साहब क़िबला, इस्लाम में ये जो अखलाकियात हैं, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यूज़ क्या बताई गई हैं, क्या बयान हुई हैं, कुछ इस पर इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें कि ये अखलाक या खुलुक, ये सिर्फ़ वाहिद और जमा का फ़र्क है। खुल्क की जमा अखलाक है। बिल्कुल सही। खुलुक की जमा अखलाक है। अच्छा, ये अखलाक कहते किसे हैं? इंसान की जो तबई खसाइल होते हैं, जो फितरी आदात होते हैं, उनको अखलाक कहा जाता है, जो बातिन में है। और यूँ समझ लें कि इसको दूसरे अंदाज में यूँ समझना चाहें कि इंसान की मतलब जो भी वो अफ़ाल सरअंजाम देता है बग़ैर क़स्द व इरादे से, उसे अखलाक कहते हैं। वाह, ठीक है। अब इसकी दो सूरतें हैं। अखलाक तो अखलाक है, वो गंदा अखलाक भी हो सकता है, अच्छा अखलाक भी हो सकता है, सय्या भी हसनात भी हो सकता है। बिल्कुल सही। सय्या कब होगा, बुरा कब होगा कि जब आप बुरी बातें कहेंगे, और अच्छा कब होगा जब अच्छी बात कहेंगे। सही। अखलाक में किसी तकल्लुफ़ की, तसन्नुह की ज़रूरत नहीं होती। क्या आपका रवैया घर में कुछ और है, बाहर दोस्तों में कुछ और है, जब अपने बिज़नेस पर जाते हैं तो कुछ और नहीं, फिर उसका रवैया, उसका अखलाक जो है ना, हर जगह पर एक ही होगा। वाह, उसमें ये नहीं कि यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क नहीं। बिल्कुल सही। हर एक के साथ एक ही होगा। आपने कहा ना बग़ैर क़स्द व इरादा। जी जी जी, वो फिर बनावट नहीं होगी। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी अहमियत, ये इंसानियत के माबैन, सारे इंसानों के माबैन अगर कोई कदर मुश्तरक है जिसको सब मानते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बासत तक, उसमें जो काफिर भी हैं, जो दूसरे अदियान भी हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले भी हैं, वो सब अखलाक को मानते हैं। अल्लाहु अकबर। अखलाक को मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें हम तो वेदों के उसलूक में भी अखलाक की तारीफ़ की गई है कि जी माँ बाप का कहना मानो, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बिहेवियर रखो। तौरात में, इंजील में, ज़बूर में भी अखलाक की तारीफ़ की गई है। वाह। फ़लसफ़े के 8 शोबों में से एक शोबा अखलाक का है। वाह।
اور اگر ارسطو کو آپ دیکھیں، سقراط کو دیکھیں، افلاطون، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں پوری اخلاق، بالکل بالکل بالکل، بڑی اچھی مثالیں. جی. مجھے کہنا یہ ہے کہ جو نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کی بات سب نے کی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد اخلاق کو، جو آزاد اخلاق تھے، ان کو تہذیب کے دائرے میں لانا یہ شریعت اسلامیہ کا کام ہے. بالکل، بے شک، اسلام نے کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا پریکٹیکل کر کے، تہذیب کے دائرے میں. بہت اچھا اور سب نے اخلاق کی باتیں کی ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور کر کے دکھایا ایسے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن سے بڑھ کر تو کسی گواہی نہیں ہے نا. واہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. بے شک. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، کہ میری جو مجھے مبعوث کیا گیا اس کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ میں تمام اچھے افعال کو، تمام مکارم اخلاق کو ان کی انتہاؤں تک پہنچا دوں. واہ، سبحان اللہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب کریم کیسی تعریف فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر ہو. علا جو ہے یہ تسلط کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اچھے اخلاق کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اچھے اخلاق دکھائے تو آپ کو یہ مقام ملا. نہیں، اخلاق پہلے اخلاق تھا، اسے بھی نہیں پتہ تھا. میرے نبی علیہ السلام نے سکھایا تو وہ عظیم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی خلق عظیم، اس لیے فرمایا تیری خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. کیا بات ہے مصعب، بہت اچھی بات. اخلاق کوئی نہیں پتہ تھا کہ وہ اخلاق ہے. اس اخلاق کو اخلاق حسنہ بنانے والے وہ کامل انسان کہ جنہوں نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں اسلام دیا، اور ہمیں اللہ بھی انہی سے ملا. ورنہ وہ کہتے ہیں نا، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. یہ آپ ہی کا پیار ہے جس نے سب کو اپنے دامن میں لے لیا. میں صاحبزادہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ دین متین نے اخلاق کا تصور دیا، تہذیب میں دیا، اور ہمیں سمجھایا، درک عطا فرمائی، تو کیا بغیر مذہب اخلاق کا تصور ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں سلمان بھائی، ماشاءاللہ جیسے استاد صاحب بہت اچھے انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے. آمین. جیسے اخلاق ایک ایسی عادت ہے، جو اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں جو انسان اچھا کام کرے اور وہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے. واہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر وقتی طور پر مسکرائے، ہاں، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، کہ ارادتاً نہیں، بعد میں ارادتاً نہ ہو بلکہ اس کی عادت میں شامل ہو. بالکل صحیح. اچھا، اخلاق جو ہے وہ تو ایک انسانی تقاضا ہے کہ وہ اخلاق جو ہے اس کو پسند ہی کرتا ہے، اور اخلاقیات سب جگہ موجود ہیں. لیکن اخلاق جب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ. تمام مذاہب اخلاق کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، تمام مذاہب میں اخلاق کے حوالے سے تصورات موجود ہیں، لیکن جو تصور ہمیں اسلام دیتا ہے وہ تصور ہمیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا. اور کہیں نہیں ملتا. اور جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر چیز پریکٹیکلی ہمیں دکھائی. اور خاص طور پہ دیکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو زندگی جینے کے ہر لمحے کا طریقہ بیان کر رہا ہے، اور ہر چیز کا فارمولہ اسلام کے پاس قرآن میں، احادیث میں موجود ہے. کیا اچھی بات. سبحان اللہ. اب اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر عورتوں کے حقوق نہیں ملتے تھے، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، اور یہ چیزیں معاشرے میں عادتاً تھیں، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ دین لائے جہاں بیٹی کا ماتھا چوم کے اسے مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر. جہاں پر جو ہے وہ بچیوں کو عزت دی جا رہی ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے، یتیم بچے کو اپنے جسم کی چادر اتار کے دے دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادائیں، یہ اخلاق اور یہ دنیا کو تعلیم دینا، یہ بتا رہا ہے کہ اخلاق کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے. بالکل صحیح. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں آج کے دور میں یہ ملتی ہے کہ جن ممالک میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، بہت زیادہ وہ ترقی پر ہیں، ان کے اخلاق بھی بہت مشہور ہیں،
اور وہاں پر ایک گھر بنایا جاتا ہے جو گھر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں، انہیں چھینک آ جائے تو ٹیشو دینے والا بھی موجود ہے، ان کے لیے بہترین کھانا ہے، سب کچھ ہے، مگر اسلام اس گھر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پہ لکھا ہے اولڈ ہاؤس۔ بالکل صحیح، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، والدین کی خدمت اولاد نے خود کرنی ہے، جناب والدین کی، تو یہ بھی اخلاق میں شامل لیکن وہی ہے۔ تہذیب والی بات آ گئی، تہذیب والی بات، اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام آپ کے ذمہ ہے، بالکل تو یہ اسلام کے بغیر اخلاق تو مل گئے، تہذیب نہیں ملی، تہذیب نہیں ملی، کلچر نہیں ملا، کلچر نہیں ملا، اور اسلام کے بغیر جو ہے نا اخلاق کا تصور پورا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں وہ ترقی یافتہ اقوام جن کے حوالے سے ابھی بات کی جا رہی تھی، صاحبزادہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، وہاں بہرحال یہ کمی واقعتاً پائی جاتی ہے کہ ایک جو اپنے وہ رشتے کے جو سینے سے زیادہ آپ کو اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو خود سے ان کو جدا کرنا پڑ جاتا ہے، جبکہ کوئی صورت ہی نہیں بنتی، کوئی طریقہ ہی نہیں بنتا اگر تہذیب آپ کے پاس ہوتی اور ساتھ میں اخلاق ہوتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائے اور سمجھائے، تو پھر ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ایسے یہ جو بات تہذیب جن کی ابھی بات ہوئی، مفتی صاحب نے مثال دی، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کی مرتے دم تک خدمت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس کا کیا مرتبہ بیان کیا ہے۔ بہرحال بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، موضوع رہے گا اخلاقیات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں، موضوع اخلاقیات۔ مفتی صاحب قبلہ، جو اخلاقی شعور کی بات، اویئرنیس جو ہے وہ مینرز کے لیے، اخلاق کے لیے، کیا یہ فطری طور پر بھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے انٹینشنلی؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہی فطری طور پر ہے، واہ، تکلف تو اس میں چلتا ہی نہیں ہے نا۔ کیا اچھی بات، واہ، جس طرح میں نے کہا کہ اخلاق انسان کی اس پوشیدہ قوت کا نام ہے کہ جس سے وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے بغیر قصد و ارادے کے۔ واہ، یہی سب سے اچھی بات یہ، بالکل سب سے اچھی بات یہ۔ تو کوئی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سنوارتا ہے اور پیٹھ پیچھے گھر پر جا کر وہ بالکل ایک جنگلی بن جاتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو تصنع ہے۔ اچھا، کوئی بھی کسی غریب کے ساتھ الگ لہجے میں بات کرتا ہے، ٹون میں بات کرتا ہے، کسی امیر کے ساتھ جھک کر بات کرتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امیر غریب سب کے سامنے ہمارا رویہ ایک جیسا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کا پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کو ڈانٹیں، غریب ہے تو فوراً اس پر غصہ جھڑک دیں، اور امیر آئے تو پھر غصہ بھی آپ قابو کر لیں، غصہ بھی، ہاں سمجھدار ہوتا ہے، غصہ بھی کافی۔ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہی فطری ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس یعنی فطرت میں فطری طور پر یہ جو اخلاق ہے اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہے، ہمارا باطن اور ہے۔ بالکل اس سے کام نہیں چلے گا۔ ایسے کئی لوگ پھرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کا رویہ کس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایک دم خراب ہے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فطری طور پر کہیں نہ کہیں غصہ آ جاتا ہے، تو اس غصے کو قابو کرنا ہے۔ فطری طور پر کہیں نہ کہیں خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اسے قابو میں رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو آزاد اخلاق ہے نا، اسے تہذیب کے دائرے میں ڈھالنا، یہ اگر کسی نے ڈالا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ڈالا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت میں ڈالا گیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اسی لیے مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق، پوچھا گیا اخلاق کس چیز کا نام ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصلاح القوت الثلاث، کہ 3 قوتوں کی اصلاح کر لو نا، اخلاق ہو جائے گا۔ واہ، جی، قوت الفکر، صحیح، آپ کی فکر، آپ کا سوچنا، آپ کا غور کرنا۔ اب یہ کیوں ہے؟ اگر فکر کا جو فکر کی ڈائریکشن ہے وہی غلط ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غلط ہو جائے، تو آپ کے اندر جو بھرا ہوا ہوگا وہی آپ کے افعال میں سرزد ہوگا۔ بالکل صحیح، آپ زبان سے بھی وہی کہیں گے جو اندر بھرا ہوا ہے، آپ ہاتھوں سے وہی کریں گے جو اندر بھرا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری چیز قوت الشہوہ، فرمایا کہ شہوات، خواہشات کی قوت کو نہ مغلوب کرے، اسے روکے۔ اگر اسے نہیں روکا تو یہ تو بالکل بے لگام ہو کر کہاں سے کہاں آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح قوت الغضب، یعنی غضب کی قوت، یہ 3 قوتیں اگر ہم قابو میں کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، اخلاق ہے، اور یہ ہوگا فطری طور پر، بالکل بناوٹ کے طور پر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اس کا دل چاہتا ہے گناہ نہیں کرتا، لیکن اکیلے میں وہ سارے گناہ کر رہا ہے،
یہ تو اخلاق نہیں ہوا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کچھ لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے اور فرمایا سارے ضائع ہو جائیں. کیوں؟ اللہ اکبر. کہا کہ اس لیے کہ ان کی تنہائیاں اچھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. جلوت میں لوگوں کے سامنے تو وہ بڑی عبادت، بڑی پیاری میٹھی باتیں کرتے ہیں، جہاں خلوت میں جاتے ہیں. تو اسی لیے شیخ سعدی نے بھی کہا نا، واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، چوں خلوت می روند آ کار دیگر می کنند. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب تو ممبر پر بیٹھتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، صحیح بات. لیکن جب خلوت میں جاتا ہے تو تیرے کام اور ہو جاتے ہیں. تو وہ لبادہ اتار دیتا تقوی کا. جی اسی لیے علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو اپنی خلوت، اپنی تنہائیوں کو درست کرنا. کیا اچھی بات مصطفیٰ. اسی طریقے سے قوت الغضب ہے. اگر آپ یہ دیکھیں فطری طور پر نا، یہ قوت غضب یعنی غصہ آپ کو آئے گا، لیکن جب غصہ آ جائے، مثال کے طور پر دینی معاملات میں آتا ہے تو اس کا تو اظہار کرنا چاہیے. جہاں ہمارا مسئلہ یہ کہ جہاں پر غصہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں زور و شور سے کرتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے اگر کہیں پر غصہ آ جاتا ہے، اب غصے کے اس میں یعنی اپنے مغلوب ہو کر آپ کچھ غلط کام کر دیتے ہو، غصہ آئے گا، یہ فطری چیز ہے، اس کو دبانا آپ کا کام ہے. ہاں. جی. واہ. تو ان تین قوتوں کو اگر آپ نے ان کی اصلاح کر لی، ان کو قابو میں کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو اخلاق عطا فرما دی ہے. اور اب جو آپ کے وجود میں اچھی بات ہے، جب بات کریں گے زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی. آپ کے وجود کے اندر اچھی سوچیں ہیں، جب کام کریں گے اچھی سوچ کے ساتھ کریں گے، اچھے کام کریں گے. سبحان اللہ. آپ کے وجود کے اندر نرمی آ چکی ہے، غصہ آپ نے قابو کر لیا ہے. کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص آئے اور انہوں نے زید بن ثانہ جو کہ بڑے راہب تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے جان بوجھ کر ایسی باتیں شروع کی کہ کسی انسان کو وہ سنے تو غصے میں آ جائے. وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں ہار گیا، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں غلط سلط امتحان لینے کے لیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی نرمی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب. بہت خوب مصطفیٰ. کیوں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ فاق النبیین فی خلق و خلق، اللہ اکبر، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. پھر فرماتے ہیں فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی ظلم. فرماتے ہیں کہ آپ کا خلق دیکھیں، آپ کی صورت دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں، کوئی بھی آپ کے علم و کرم کے قریب بھی نہیں پہنچتا، کوئی انبیاء میں سے بھی کوئی نہیں پہنچتا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ فضل کے سورج ہیں اور یہ تمام انبیاء ستارے ہیں، اور یہ جو آگے روشنی پھیلا رہے ہیں یہ ساری روشنی آپ کی روشنی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت حسان بن ثابت نے جو وہ مصرع کہا، خلقت مبرعا من کل عیب. اللہ اکبر. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. امام بصیری نے بھی اسی سے فیض لیا، اکتساب فیض اسی کا ہے، خلقت مبرعا من کل عیب. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. صاحب تشریف فرمائے. حضرت قرآن نے جن اخلاقی اقداروں کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اللہ رب العزت نے، ان اخلاقی اقداروں کی کچھ بات کی جائے جن کو قرآن ذکر کرتا ہے. سب سے پہلے تو ایک چیز خاص یہ ہے اس کی طرف آنے سے پہلے کہ اللہ جل وعلا نے یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیسے اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں، تو اس سے ایک بات خاص ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو تمام کائنات اور ہر شے سے افضل ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اخلاق عظیم عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو جو بندہ اخلاق کو اپنائے گا اور اپنے اخلاق بہتر کرے گا، اپنی عادات میں اچھی چیزوں کو شامل کرے گا، تو گویا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض حاصل کرے گا اور اللہ جل وعلا کا قرب خاص حاصل کرے گا. واہ واہ واہ. یہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ایک بڑی خاص صفت جس کا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا وہ یہ کہ آپ کو ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمایا. دوسری بات اللہ جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا
کیونکہ سچ بولنا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق اخلاق سے ہے. جو سچا ہوگا وہ با اخلاق ہوگا، جو سچا ہوگا اس سے معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا، جو سچا ہوگا اس سے ہمیشہ وہ اچھی باتوں کی ہی کوشش کرے گا. کیونکہ اگر غلط کام کرے گا اور سچ بول دے گا کہ میں نے غلط کام کیا تو وہ رسوا ہوگا، اسی لیے وہ غلط کام سے ہی بچے گا. تو سچ جو ہے نا بولنا یہ بہت بڑی خاصیت ہے. اور ہم جیسے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے کی وجہ سے وہ ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کی، بالکل، اور وہ جو ہے علماء بنے اور عالم دین بنے اور دین کی خدمت کرنے لگے. یہ ایک پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. اخلاق کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد سچ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. تو جب بندہ سچوں کے ساتھ رہے گا تو پھر سچ بولنے کی عادت پڑے گی. بالکل صحیح. اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ جل وعلا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واہ. تو اب جب انسان کا خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں. اچھا، اس کو ایک خاص پیرائے میں یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے یا گورنمنٹ جاب کرتا ہے یا کسی جگہ پر وہ ٹھیکیدار ہے، اس ہر شعبے کے اندر، کاروبار میں یا کسی بھی کام میں اس کی خواہشات ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں یہ کام بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. اب وہ جائز کام کر رہا ہے، اچانک اسے کوئی آدمی آ کے کہتا ہے بھائی تم جائز کام کو چھوڑ کے میرا کام کرو، میں تمہیں جو ہوں اتنی رشوت دوں گا یا میں تمہیں مال دوں گا یا میں کوئی اور پروٹوکول دوں گا. اب اس وقت یہ آدمی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی خواہشات پر صبر کر لے، اللہ اکبر، اور جائز کام کی طرف ہی لگا رہے. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. واہ. تکلیف پر ہی صبر نہیں ہوتا، صرف تکلیف پر ہی صبر نہیں ہوتا. جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے کہ خواہشات پر، اگر خواہشات آپ کو حرام کام کی طرف ابھار رہی ہیں تو اس سے رکنا یہ بھی صبر ہے. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. ایک مقام پہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اب والدین کے ساتھ احسان کرو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا. آج جب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں اور تمہیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، تو پھر ان کو چھوڑو نہیں، بلکہ ان کی خدمت کرنا یہ بھی اخلاق کا شعبہ ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر اللہ جل وعلا ہمیں اس طرف جو ہے وہ احساس دلا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ انہوں نے جب تمہارے ساتھ احسان کیا جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنے والا نہیں تھا. بالکل صحیح. تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. اس طرح کئی چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اور یہ شعبہ جات ہیں جس کی طرف ہماری جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے. بہت اچھی بات حضرت، بہت کمال کی بات آپ نے کی. اور ظاہر ہے یہ اخلاقیات ہی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہر سمجھیں ہر اپنے فیز میں، ہر حصے میں ہمیں سمجھائے بھی ہیں، سکھائے بھی ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم قرآن ہے، یعنی آپ کے کلام سے قرآن ہمیں ملتا ہے، آپ کا کلام وحی خدا ہے. قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ وحی خدا ہوتی ہے. تو جو وحی خدا ہے وہ بھی اخلاق کا درس دیتی ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی اخلاق کا درس دیتی ہے. حضور حکمت اور تدبر اتنی جانتے تھے کہ ایک شخص جو اپنی برائیوں کا ذکر کرتا تو آپ ان برائیوں سے روکنے کے بجائے اسے کسی ایک فساد کی جڑ یا کسی ایک، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ برائی کا جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ بتاتے اور کہتے تم یہ چھوڑ دو. وہ یہ سوچتا کہ مجھے میری برائی سے نہیں روکا، کوئی اور برائی بتا دی، تو وہ اس حکمت کو سمجھے بغیر اس برائی سے رکتا اور اللہ اس کے صدقے اسے تمام برائیوں سے روک دیتا، جن میں سے ایک سچ ہے، جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جڑ بنتی ہے برائیوں کی، سچ بولتا ہے تو وہ جڑ بنتی ہے اخلاقیات کی. میں مفتی صاحب قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جو ہماری بات چیت چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی جو تکمیل ہے اور اس کا جو اعلیٰ پایہ مقام ہے، اپنی بعثت کو اس سے تدبیر فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں، مقاصد بعثت کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ قرآن نے بیان کیے، احادیث کریمہ میں خود نبی علیہ السلام نے بیان صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ایک آیت میں ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ بھی مقاصد ہیں کہ وہ تمہیں جو ہے کتاب سکھائے گا،
اور حکمت سکھائے گا، تمہارے نفسوں کو پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرے گا، نہیں عن المنکر فرمائے گا۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا، ناپاک چیزیں حرام کرے گا۔ اس طرح کئی مقاصد بعثت ہے، ان میں سے ایک بڑا مقصد جس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے زور دے کر فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، کہ مجھے مبعوث کیا گیا، اور اس مبعوثیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں اور جتنے بھی اچھے افعال ہیں میں ان کو خوبیوں کی انتہاؤں تک لے جاؤں، کیا بات ہے، انتہاؤں تک سبحان لے اللہ، جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ اخلاق پر اتنا زور کیوں دیا اور اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ کیوں بتلایا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان صحیح طریقے سے بن ہی نہیں سکتے بے شک، کہ جب تک آپ میں اخلاق موجود ہو۔ اخلاق موجود نہ ہو۔ آپ، میں تو کہتا ہوں کہ جس انسان میں اخلاق نہیں ہے نا، وہ انسانیت کا حقدار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی بنیادی طور پر جو ہمیں عنصر نظر آتا ہے وہ یہ اچھے اخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نا جتنے بھی غزوات ہوئے وہ ایک طرف ہے، ظاہر بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتنی عبادات تھیں۔ سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بعض اوقات خوف ہوتا کہ کہیں آپ کا وصال نہ ہو گیا ہو، آپ کے پاؤں شریف میں ورم پڑ گئے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ کی تنہائیوں کی عبادتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے، لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے رہے، وہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ کیا بات ہے صاحب، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ یہیں سے ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ پروگرام روشنی میں آج موضوع ہے اخلاقیات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں۔ ہم آج بات کریں اخلاقیات پر، اور ہم جانتے ہیں کہ اسوہ کامل اور وہ خلق عظیم جس ہستی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے اور آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ اسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے حضرت سے ایک سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ حضرت یہ جو اخلاق کی تکمیل ہے، حضور نے اس کو اپنی بعثت سے تعبیر فرمایا، اس پر حضرت ارشاد فرما رہے تھے۔ جی قبلہ۔ مقاصد سے ایک مقصد بتلایا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ جو جتنے بھی جہاد ہوئے، غزوات ہوئے، وہ سارے اپنی جگہ پر کارآمد رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جو آپ علیہ السلام کے آگے محبت میں گھٹنے ٹیکے، ہائے ہائے، وہ آپ کا اخلاق تھا۔ بہت خوب۔ یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، واہ، یہ خنجر آہن نہیں، خنجر اخلاق تھا۔ بہت اچھی بات۔ تو یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ جو خدا نخواستہ کسی کو آپ کچھ مارتے ہیں اس کو یہاں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا رویہ اچھا ہو جائے تو وہ پھر دل میں جا پڑتا ہے، بالکل صحیح، اور دل اسے کیش کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے دشمن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ واہ، اچھا، اسی طریقے سے کوئی اس طرح مسلمان نہیں ہوا تو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ واہ، کوئی دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا تو آ کر آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ کی صحبت پا کر مسلمان ہو جاتا ہے، بہت آپ کی باتیں سن کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ اخلاق کو مائنس کر دیں آپ ہر جگہ ناکام ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ ناکام ہو جائیں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، اخلاق نہیں ہے، ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کہیں بزنس کرتے ہیں، آپ میں اخلاق نہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نا کہ جو مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، اس میں جو پروڈکٹ آپ کی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ جتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے، آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، تو کیا وہ چیز بکے گی؟ تو مارکیٹنگ کے شعبے میں بھی پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے کسٹمر کو آپ نے بالکل مطمئن کرنا ہے، اور مطمئن آپ کے اخلاق سے ہوگا، آپ کی بد اخلاقی سے نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اخلاق کو بلند کیجئے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین، کیونکہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، ایک حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت
روز قیامت فرمائے میزان میں نا اخلاق سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لِيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، کہ بعض اوقات آدمی کی عبادت اتنی نہیں ہوتی بالکل صحیح، لیکن اس کے اخلاق حسنہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے برابر جہاں پہنچتا ہے جو نماز پڑھنے والے تھے اور جو روزہ رکھنے والے تھے۔ کیا بات مفتی صاحب، بہت اچھی بات۔ دنیا میں جب ہم کہیں کسی ہوٹلز میں ادھر ادھر ٹھہرتے ہیں تو لوگ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں کا ایٹیٹیوڈ، وہاں کی سروس، ان تمام تر معاملوں کو ہم ریٹ کرتے ہیں، تو موسٹ لائکلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بیہیویئر اچھا نہیں ملتا، چاہے ہوٹل کتنا ہی اچھا ہو، لوگ ریٹ کر کے چلے آتے ہیں۔ پھر اچھا، پھر جو آنے والی پبلک ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھائی ان کو پہلے پبلک نے کیا ریویوز دیے ہیں، تو پبلک آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات کی، پروڈکٹ میں کمی ہے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کے اخلاق میں کمی ہے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا سلمان بھائی نماز پڑھیں، اور میں اسی طریقے سے آپ کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار و محبت سے لے کے جاتا ہوں، تو مجھے بتائیں کون سا طریقہ اچھا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اور ایک طریقہ نہیں آتی۔ ہاں، ایک طریقہ وہ چلیں نماز پڑھ لیں آج، ایک یہ وہی بات ہے نا، محبت والی بات۔ میں مرزا صاحب بیٹھے، حضرت میرا ایک آخری سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان اداروں میں اخلاقیات کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو وہاں تربیت کرنے والے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، وہ چاہے مذہبی ادارے ہوں یا ہم دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ادارے ہوں، اس میں سب سے پہلے جو ٹیچرز ہیں اور وہاں کا اسٹاف ہے انہیں چاہیے کہ وہ خود اخلاقیات پر عمل کریں۔ صحیح، سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری یہ کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کے ادارے میں ایک کورس ہوا، تو جب پہلے دن سب جمع ہوئے تو انہوں نے بڑی زبردست بات یہ کی کہ آپ جتنے دن یہاں رہیں گے آپ سب پر لازم ہے کہ آپ نے تم نہیں کہنا، آپ کہہ کے پکارنا ہے، بالکل صحیح، اور آپ نے ہاں نہیں کہنا، جی کہہ کے پکارنا ہے، چاہے بڑا بات کرے چاہے چھوٹا بات کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ٹیچرز خود بھی اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کریں اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کی تربیت دیں، اور ہر چیز میں، اور پھر جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ اگر جو ہے نا وہ کسی مطلب بڑی پوسٹ والے یا کسی امیر آدمی کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ سلوک اور ہے، اور کسی غریب کا بچہ ہے تو سلوک اور ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ختم کر کے ایک جیسا سلوک، اچھا سلوک، اچھی گفتگو کا انداز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رکھیں گے، ادارے میں رکھیں گے، اسٹاف ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرے گا، محبت کے انداز سے گفتگو کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے ادارے کے اندر جتنے وہاں پڑھنے آئے ان سب پر اس کا اثر ہوگا۔ بے شک، اور اس میں ہم اس صحیح چیز سے بات ملے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو، اور گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو کہ نیکی کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بالکل آگے حضور نے فرمایا اچھا اخلاق اپناؤ، اچھا اخلاق، اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا گفتگو کا انداز اچھا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، جب اس کے چھوٹے یہ سب کچھ کرتے دیکھتے ہیں نا اپنے بڑے کو، تو چھوٹے بھی اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اداروں کے اندر جو اسٹاف ہو، ٹیچرز ہوں اور جو اس کے بڑے ہوں، ان کو چاہیے سب سے پہلے اخلاق خود پر اپلائی کریں، اور پھر اس کے ساتھ جب وہ آپ کو اس انداز سے گفتگو کرتے دیکھیں گے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بیان کریں، اور جو ہے نا اچھے اخلاق سکھانے کی کوشش کریں، اور پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اداروں پر اس کا اچھا اثر ہوگا۔ بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کی۔ مفتی صاحب، آج کے موضوع سے متعلق ایک شارٹ میسج ضرور دیجیے اپنے دیکھنے چاہنے والوں کو دنیا بھر میں، کہ اب ہم اخلاق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، خاص طور پہ ہماری بات ہو، ہم براؤنز سب کانٹیننٹ آگے پیچھے، مطلب رانگ بھی میں آ رہا ہوں اور سامنے والا کہے بھائی آپ رانگ آ رہے ہیں، تو پھر وہ مطلب چڑھنا بھی میں نہیں ہے کیونکہ میں رانگ آ رہا ہوں۔ دیکھیے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسکرا کر بات کر لی، بالکل صحیح، اخلاق میں بہت سی چیزیں پنہا ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ بہت اچھی بات، امانت داری، صبر کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، رواداری، عدل و انصاف، دوسروں کے رائٹس پورے کرنا، اچھا مشورہ دینا، راستے کی اذیت کو دور کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلیاں نہ کھانا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سارے اخلاق کے شعبے ہیں۔ واہ، اچھا، میں ابھی استاد شاگرد کی بات ہوئی اداروں کے حوالے سے، جو تعلیمی ادارے ہیں، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں اسلام لایا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل صحیح، کہا مسجد میں آیا تو نماز ہو رہی تھی، تو کہا کہ
کسی نے کھانسا تو میں نے نماز میں جواب دے دیا، تو لوگ مجھے گھورنے لگے. تو میں نے کہا کہ بات تقلا میاؤ، تمہاری ماں تجھ پر روئے، تم پر روئے، تم مجھے دیکھ کر کیوں دیکھ رہے ہو خواہ. اچھا جتنا انہوں نے دیکھا اور غصے میں آ گئے، کچھ نہ کچھ بات کرنے لگے. تو نماز کے بعد نا ان کو احساس ہوا، کہتے ہیں کہ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. صلی اللہ. کہتے ہیں مجھے بڑے پیار محبت سے بلایا اور فرمایا کہ نماز میں نا کلام جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. انما ہی تسبیح، اللہ اکبر. تسبیح کی جاتی ہے، تحمید کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. کہا اتنی محبت سے سمجھایا. تو وہاں سے نکلتے ہوئے کہنے لگے لوگوں سے، واللہ ایسا معلم میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج ہمیں خوبصورت پیغام بھی ملا. حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ، قبلہ صاحبزادہ صاحب کا. میں ناظرین کرام ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. دشمن اپنا کیسے بنتا ہے؟ دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں. یہ ہم سب سنتے ہیں نا، لیکن اس پہ ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ یہاں دیکھیں، میں اخلاق کے مختلف شعبوں کی مفتی صاحب نے بات کی، لیکن میں ایک شعبہ جانتا ہوں، وہ شعبہ ہے میری زبان. جب مجھ میں پیشنس آ جائے گا، زبان کو روکنے کی صلاحیت آ جائے گی، تو میں اخلاق کی پہلی سیڑھی پر تو چڑھ جاؤں گا جو بنیادی ہے، کہ مجھے اگر کسی نے ایذا پہنچائی ہے اپنی زبان سے یا اپنی کسی بات سے یا اپنے کسی سلوک سے، بدلے میں مجھے ریمائنڈ کرنی ہے وہ بات، مطلب خود کو کروانی ہے کہ ایسے موقع پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا. جب کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں رکاوٹ ڈالی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ایذا پہنچائی، بری بات کہی، تکلیف دہ جملہ کہا، تو حضور نے کیا کیا؟ حضور اکرم کا علی الصبح کا جو ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد سے لے کر دیر تک جو تشریف فرما رہے تھے، عرب کے جوہلا آتے، معلم کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ میری نہیں ہو رہی کم علم، مجھ جیسے کم علم کی، یہ معلم کائنات کی بات ہو رہی ہے کہ عرب کے جوہلا آتے اور جہالت بھری باتیں آپ کے سامنے کیا کرتے، اپنے دل میں جو کچھ ہوتا، دماغ میں جو منہ میں آتا کہہ دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رسوا نہ کرتے، کسی کو نیچا نہ دکھاتے. جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ جو غصہ سمجھدار ہوتا ہے وہ دیکھ کے آتا نہیں، ایسا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ناظرین اجازت دیجئے اور اپنا رہنما، اپنا رہبر حضور کی سیرت کو بنا لیں. کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.